सब्र कितना करना चाहिए, सब्र क्यों नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा सब्र के बावजूद भी उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाता या वो चीज़ उसको नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से अता नहीं होती, तो इसमें क्या वजह है। कोई कम सब्र के बावजूद अपनी उन तमाम ख्वाहिशात और हाजात को पूरा कर लेता है या उसको वो चीज़ें नेचर या कुदरत की तरफ से मिल जाती हैं, तो इसमें क्या हिकमत है। कितना सब्र करना चाहिए, कहाँ सब्र करना चाहिए और सब्र असल में है क्या, और एक इंसान का जो सब्र है वो कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम सवालात एक इंसानी नफ्सियात के हैं जो उसके दिमाग में आते हैं कि सब्र असल में है क्या। हम इस सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान को सब्र के मीनिंग और फिर उसकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, और हम कुदरत के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कायनात जब रिस्पॉन्स करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कायनात का, वो कैसा है और किन लोगों के लिए है। और सब्र के बावजूद जो है हमें एक चीज़ नहीं मिल पाती है, तो क्यों नहीं मिल पाती है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम उन रीज़न्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इंसान की नफ्सियात की बात करेंगे, ह्यूमन माइंडसेट की बात करेंगे कि एक इंसानी दिमाग क्या सोचता है। देखें, इंसान जो है वो लेन देन, मुनाफा, नुकसान, अदा, फ़िदा, लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उसकी नफ्सियात जो है वो चलती है। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप उससे उम्मीद लगाते हैं कि आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा, और जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपके माइंड में ये भी होता है कि आपको नुकसान भी होगा। तो इंसानी दिमाग जो है वो नफ़ा और नुकसान को कैलकुलेट करता है, और इसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अपना लेन देन करते हैं। जो बेसिक इंसान की नफ्सियात के अंदर जो चीज़ है वो है कि इंसान एक्सचेंज के ऊपर बिलीव करता है कि अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में भी कोई चीज़ मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जब अल्लाह से हमारा रिलेशनशिप की बात आती है, रिलेशनशिप विद क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मेट हम दुनिया पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर किसी बड़े इंसान से हमें मिलना होता है तो पहले उसके पर्सनल असिस्टेंट से रब्ता करना पड़ता है, उसको जो है मनाना पड़ता है, उससे ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ते हैं, उसको कुछ देना लेन देन किया जाता है, उसके बाद हमारा ताल्लुक़ जो है रिलेशनशिप किसी बड़े आदमी से सोसाइटी के अंदर बन जाता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये फॉर्मेट जो इंसान का है ये अल्लाह पर अप्लाई नहीं होता। तो अपने फॉर्मेट से अल्लाह को समझना बंद करें, क्योंकि अल्लाह का जो सिस्टम है, अल्लाह का जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, वो हम देखें तो इंसान के साथ नेमतों की वजह से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर एक इंसान को नेमतें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उससे खुश है, और एक इंसान को अगर नेमतें नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। तो क्या अल्लाह के जो सिस्टम के अंदर कोई नाइंसाफ़ी है इंसान के लिए? एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह जो है हर इंसान, हर इंडिविजुअल, हर फ़र्द वाहिद की पर्सनल स्टोरी से कनेक्टेड है। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान मौजूद हैं उन तमाम इंसानों की पर्सनल स्टोरी से, आइदर वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अल्लाह पर्सनली कनेक्टेड है। वो मुस्लिम्स को भी देता है, वो नॉन मुस्लिम्स को भी देता है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इंसानी जो दिमाग है, वो नफ्सियात हैं, वो ये कैलकुलेट करती हैं कि मैंने एक चीज़ दी, अब मैंने अल्लाह की राह में एक चीज़ जो है वो चैरिटी की, तो रिटर्न में मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए या मेरा ये काम आसान होना चाहिए। अगर वो काम नहीं आसान होता तो एक चीज़ कर दिया, अनकम्फर्ट जोन में चले गए, एक चीज़ कर दी है लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसकी क्या रीज़न है। और एक बंदा ऐसा है जिसने कम चैरिटी की है और कम चैरिटी के अंदर भी उसका काम हो गया और अल्लाह ने उसको वो चीज़ रिवॉर्ड दे दिया, इनाम दे दिया। और एक बंदा है जिसने कोई सदका खैरात नहीं किया तो फिर भी उसका जो है काम अल्लाह ने कर दिया। और एक बंदा ऐसा है जिसने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो अल्लाह की राह में चैरिटी कर दिए, बट उसका वो काम नहीं हो पा रहा है, अल्लाह की तरफ से उसको वो अता नहीं हो पा रही है। देखिए, तिजारत तो है कि आपने सदका दिया तो अल्लाह के साथ आपने तिजारत कर ली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो नॉन मुस्लिम भी समझ चुके हैं, ठीक है। दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी अगर हम देखते हैं तो वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनको ये फील होता है कि अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी
خالی جگہ موجود ہے جو فل نہیں ہو پا رہی، ان کی سیٹسفیکشن لیول نہیں آ پا رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ جانتے ہیں یہ کہ ہمارا جو کریٹر ہے، دیکھیں اللہ ہر صورت میں جو ہے نا، اس دنیا کا جو مالک ہے، بنانے والا ہے، وہ ہر دنیا کے تمام مذاہب کے لیے کسی نہ کسی صورت میں کنیکٹ ہے انسان کے ساتھ، انسان کی نفسیات سے کنیکٹ ہے. انسان کی نفسیات جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. انسان اپنی کیلکولیشنز پہ سوچتا ہے، انسان اپنے لین دین پہ سوچتا ہے، اور یہی فارمیٹ جب اللہ پہ اپلائی کرتا ہے تو وہ اس کو یہی فارمیٹ اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ انسان کی جو کوانٹٹی ہے نا، ہم صبر کی کوانٹٹی پہ بات کرتے ہیں. جی ایک شخص نے اتنے سال صبر کیا، اس کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی، اور ایک بندہ ہے اس نے کم صبر کیا، اس کو وہ چیز عطا کر دی گئی. تو وہ جو زیادہ صبر کرنے والا ہے وہ اپنا کمپیریزن کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو کم وقت کے اندر صبر کر کے وہ چیز مل گئی ہے. تو اس طرح سے وہ جیلسی اور وہ ایک ناانصافی والا جو فیکٹر ہے وہ انسان کے دماغ میں آتا ہے، شیطانی فطور آتا ہے، ایول تھاٹس آتی ہیں کہ جی نیچر نے، اللہ نے انسان کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے کہ اس کو دے دیا ہے، اس کو کم وقت میں دے دیا ہے، اور مجھے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بھی، اتنا لمبا جو میں نے صبر کا سفر کیا ہے اس کے بعد بھی مجھے وہ چیز عطا نہیں ہوئی. تو اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کوالٹی ہے. دیکھیں اللہ کے نزدیک جو صبر کی کوانٹٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ جو ہے آپ نے صبر کیا ہے. دیکھیں آپ نیچر کو اپنی صبر کی گہرائیوں، آپ کے دل کی گہرائیاں، انسان کے دل کی گہرائیاں اور راز جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو آپ نے اپنے صبر کی دل کی گہرائیوں میں سے ایک راز اللہ کو ایسا دے دیا جو کہ دنیا نہیں جانتی. تو وہ چیز اللہ آپ کو عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، یہ بہت گہرا جملہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ سکیں کہ آپ اللہ کو کوئی ایسی چیز دے دیں کہ جو دنیا نہ جانتی ہو. دنیا نے آپ کا کوانٹٹی میں صبر دیکھا ہے، لیکن جو کوالٹی ہے، آپ کوانٹٹی اللہ کے دربار میں میٹر نہیں کرتی. اس کازمولوجی جو دنیا کی ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس میں جو ہے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ 20 سال یا 25 سال کسی نے صبر کیا لیکن اس کے اندر نیت نہیں تھی اس کی یہ صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، جی مجھے اگر پوزیشن مل گئی تو میں جو ہے اس شخص کی جو ہے نا لٹ لگا دوں گا، میں تو اس کو بدنام کر دوں گا. ایک شخص بیٹھا ہوا صبر کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کوئی بدنام ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، کیا یہ صبر ہے؟ ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جو خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے کہ دوسرا کہیں زندگی میں فیل ہوگا تو میری کامیابی کا سفر شروع ہوگا، کیا یہ صبر ہے؟ ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو کہہ رہا ہے جی اس کی 3 منزلہ عمارت ہے، اگر وہ 1 منزلہ پہ آ جائے تو وہ میرے برابر آ جائے گا، تو کیا یہ صبر ہے؟ ہماری سوچ کا صبر، ہمارے دیکھنے کا صبر، ہم معاشرتی طور پر، ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، انڈیویجویلٹی کے اندر، ہم ایز اے میجورٹی کے اندر ہم ایک سوچ جو ہے ہماری، وہ ہم دیکھتے ہیں صبر ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کہیں پہ بھی. ہم نے اگر ایک گروسری کی دکان پہ بھی جانا ہوتا ہے تو لائن کے اندر ہم نہیں لگتے، ہم ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سے ڈسکس کی گئی ہیں، یہ انسان کی نفسیات کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. اور یہی پیٹرن جب انسان اللہ پہ اپلائی کرتا ہے کہ جی نفع نقصان اور ریزلٹس، اصل میں انسان کا جو دماغ ہے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، نتیجے پر اور پلس مائنس اور ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کے اوپر جو ہے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. انسان کی نفسیات یہ ہیں. لیکن جب اللہ کو آپ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو آپ کی کوالٹی چاہیے، آپ کی تھاٹس کی کوالٹی، آپ کی سوچ کی کوالٹی چاہیے. آپ کے دیکھیں انسان سے جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے. یعنی اگر ہم کریشن آف مین حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو فرشتوں کو تو اللہ نے اپنی تسبیح کے لیے رکھا ہوا ہے، جنات بھی اللہ کے پاس موجود تھے. تو اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو انسان اشرف المخلوقات تمام مخلوقوں سے افضل ہے. کس بنیاد کے اوپر افضل ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں فرشتوں کو بھوک پیاس اور اختیار، یعنی کہ پاور اور ہنگرنیس اور آپ کی جو پیاس ہوتی ہے، جو کیوریوسٹی ہوتی ہے، اس سے نہیں اللہ نے گزارا. تو جنات کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب بولا گیا کہ آپ یہ چیزوں کے نام بتائیں فرشتوں کو، میں مختصر کر کے بتاؤں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے. تو پھر اس کے بعد ایک شخص ایسا تھا جو کہ بہت ہی علم میں اور برگزیدہ تھا، جس کو ہم شیطان ایول بولتے ہیں. تو اس نے منع کر دیا، جی میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ اس کے اندر میں آ گئی.
تو میں انسان کی جو سیلف ہے، اصل میں انسان ایک جو اسمال ڈرٹی واٹر سے جو ہے نا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، گندے قطرے سے پیدا کیا، اس کی تخلیق، اس کی کریشن ایک اسمال واٹر، ڈرٹی واٹر سے ہوئی. اس کے بعد پھر مٹی اس میں شامل ہے. مٹی کی جینیٹکس کیا ہوتی ہیں، انسان میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن مٹی جو ہے اس کے اثر انداز کس طرح سے اس کی طبیعت کے اوپر ہوتی ہے. پھر اللہ نے پورا ایک پروسیس، پوری انسان کی کریشن کا پروسیس بتایا کہ ہم نے پہلے اس کے جو ہے وہ پھر کان بنائے، پھر آنکھ بنائی، پھر اس کا دل بنایا. تو 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اتنا صبر کر رہا ہے زندگی کے اندر، اس کے حالات، اس کو لوگ ذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کو فیملی سے بھی بہت ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کو دوست احباب بھی اس کو بڑا ذلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی صبر ہے، دوستوں کا ذلیل کرنے پہ صبر، فیملی کا دھتکار دینے کے اوپر صبر. آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انسان لگا ہوا ہے، اپنی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں وہ الگ صبر کر رہا ہے. تو اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ جو جذبات ہیں، وہ ایسا ایک درد ہے جو نہ آپ اپنے اسپاؤس کو بتا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی فیملی کو، کسی کو، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں، نہ دوست احباب کو بتا سکتے ہیں. کیونکہ انسان جو الٹیمیٹ انسان سے مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے یہ کائنات پھر کیوں بنائی. ایک سوال وہی میں کروں گا رپیٹ، جو میری بات بیچ میں رہ گئی تھی، کہ جب فرشتے تھے تسبیحات کے لیے، تو انسان سے تسبیحات کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. انسان سے جو مطالبہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ نے بنائی ہے پھر دنیا، اللہ نے اپنی مرضی سے یہ دنیا بنائی. ٹھیک ہے، اللہ نے اس لیے یہ دنیا بنائی کہ یہ پہلو رکھتے ہوئے دنیا کا، جو انسان کو محنت کرنی ہے، محنت یعنی کہ دنیا کے اس پہلو سے گزر کر اس نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے. اصل میں جو پہچان ہے وہ اپنے کریٹر کی پہچان، کہ آپ کو بنانے والا جو ہے وہ ہے، اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے. اچھا، پھر اللہ نے کیوں بنائی؟ اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی. اللہ اگر کسی کو دیتا ہے، نان مسلم ہے، مسلم ہے، ہر انسان کی پرسنل سٹوری سے اللہ کنیکٹڈ ہے، بالکل ہے. اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے. اللہ کسی کو کم دیتا ہے، دیتا ہے. کسی کو تھوڑا دیتا ہے، دیتا ہے. کسی کو جلدی دیتا ہے، دیتا ہے. کسی کو بعد میں دیتا ہے، بعد میں دیتا ہے. تو اللہ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کوانٹٹی کے اوپر میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنا عرصہ صبر کیا یا آپ نے کتنی مقدار کے اندر صبر کیا. دیکھیں، جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا، اس کو نمبرز کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک صبر ہے، صبر کی کوئی اسپیسیفک اکائی نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صبر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور بندے کو سکون اور راضی اللہ ہی کر سکتا ہے کہ میں راضی ہوں، میں اللہ تیری عطا پہ راضی ہوں، اگر تو نے دیا تو بھی راضی ہوں، اگر نہیں دیا تو بھی راضی ہوں. اچھا دیکھیں، بولتے ہیں اگر آپ کو مشکل آ گئی ہے تو آپ صبر کریں. دیکھیں، صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں شکر گزاری کا لفظ بھی آپ اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کہ جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر رضامندی اللہ سے ظاہر کر دیں، کہ بالکل یہ چیز اگر نہیں ملی، تیری کوئی اس میں مالک کوئی رضا ہوگی، کہ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے، میرے لیے ٹائم سپیس یہ بہتر نہیں ہے، کہ جس میں مجھے یہ چیز نیچر نے نہیں دی ہے، میں نے محنت پوری کی ہے. لیکن ایک پیٹرن ہے، اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے محنت کی ہے، آپ اپنے ویژن کے ساتھ، آپ اپنے پرپس کے ساتھ، لائف آف پرپس کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو نیچر آپ کو رسپونڈ بیک کرتی ہے. ڈیلے کرتی ہے، کم کرتی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، میں ویری شارٹ اینڈ کمپریہنشن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. وہ خالص ایک لیول کی دعا تھی. اللہ پاک نے وہ دعا فوراً قبول کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ کی تاثیر کو، نیچر کو ٹھنڈا کر دیا، نیچر کو تبدیل کر دیا اللہ پاک نے. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ایک اسپیکٹ ہے. وہ کافی ٹائم وہ دعا کرتے رہے، لیکن کیا اللہ نے ان کی جو دعا تھی وہ خالص نہیں تھی کیا؟ یہ سوال انسانی دماغ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دوسری چیزوں میں بہت سارے جو ہے وہ فوقیت دی ہے، وہ چیزیں عطا کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈیفرنٹ کی. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ قربانی جو ایک ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں. اس کے بعد
دو تین چار چیزیں اور بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں ریفرنس سے ملی، تو یونس علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے اس پہ اللہ نے کیوں اتنا ڈیلے کیا، پھر اس میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس میں دیکھیں ان کی قوم کو ایک نیچر کا ایک لا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کے لیے کوئی فرمان جاری کر دیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا، ریورسل نہیں ہوتا اس کا. تو یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا حکم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جاری ہو چکا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ ریورس ہوا. تو یہ جو واحد ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہے پورے قرآن مجید کے ترجمے میں آپ دیکھیں جتنی بھی قوموں کی بربادی کا ذکر ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان کی ڈسٹنگوشنس ہے. ٹھیک ہے، تو میں کمپیریزن نہیں کر رہا، ایک انسانی دماغ میں سوال آتا ہے کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، مجھے وہ چیز عطا نہیں کی گئی، اور میری ہی فیملی کے اندر ایک بندہ یا بندی ایسی ہے جو کم صبر کے اوپر اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، تو کیا اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کر دی ہے؟ یہ شرکیہ سوچ ہے، یہ انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، یہ انسان کو اپنی پٹری سے ہٹا سکتی ہے کہ یہ شیطانی فسفسے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں بلی کا بکرا بنا ہوں. تو الغرض قصہ مختصر ریپ اپ کریں گے اس سیشن کو کہ جو صبر ہے، انسانی جو سوچ ہے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا، تو اللہ کو اپنے فارمیٹ سے سمجھنا انسان بند کر دے، اور اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ انسان کی کوالٹی آف تھاٹس ہوتی ہے، وہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. کہ آپ اپنی دل کے اندر، صبر کے اندر ایک ایسا پورشن جو دنیا نہیں جانتی، دنیا نے نہیں دیکھا، وہ آپ اللہ کو سبمٹ کرا دیں، پھر اس کے اوپر پھر عطائی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک دروازے کھولتا ہے، لاک فائلز کھلتی ہیں، پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان ایکسپیکٹڈ ویز میں جو ہے آپ کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں.